अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हिकमत का दूसरा नाम दानाई है और दानाई के साथ जो काम लेते हैं वो दाना कहलवाते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि दाना कौन है तो वो हकीम है। बरसों पहले जब एलोपैथिक का रिवाज बहुत कम था तो हकीम हजरात लोगों की बीमारियों का इलाज किया करते थे और वो कोई फीस नहीं लिया करते थे, फीस सबीलिल्लाह किया करते थे। वो ये समझते थे कि इसमें ही खिदमत है और खिदमत में अजमत है, और अजमत क्या करवाती है? वो नाम पैदा करवाती है। और वो ये कहती है अजमत कि फलां शख्स, इसका नाम अच्छा, इसका काम अच्छा। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो वाकई दाना हैं और हकीम हैं, खानदानी हकीम हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, जो साहबजादे हैं जनाब शमसुद्दीन सिद्दीकी साहब, जो कि हकीम हैं, और जो हकीम शमसुद्दीन हैं उनके वालिद भी इंडिया के अंदर हकीम थे और ये खिदमत किया करते थे लोगों की और लोगों का इलाज किया करते थे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा नाम है आजकल आपका हकीम साहब, बड़ी बड़ी दुनिया आपके पास आ रही है। मुझे तो वो याद है कि नाभा रोड पे जब आपके वालिद साहब का वहाँ पे मतब था तो वहाँ जुनीजो साहब भी आया करते थे और बहुत सारी बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात आया करती थी। यानी वो इस तरह तो नाम था ना, मैंने पहले अर्ज किया ना, खिदमत थी और खिदमत में अजमत है और अजमत में शान है, तो वो आया करते थे। इसमें कोई शक नहीं। आप क्या कर रहे हैं आजकल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहतरम नईम खान साहब, आपने अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें दावत दी। आपने पूछा कि हम क्या कर रहे हैं आजकल, तो यकीनन हर चीज़ अपने असल पे जाती है। तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने मेहनतें की हैं और जो उनकी तगोदो हैं, तो आज उनकी मेहनतों को, तगोदो को और उनके जो मुजरबात हैं उनको अवामुन नास में बहैसियत खिदमत जो है ना पेश कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आज हम चूंकि प्रोग्राम का वक्त कम होता है जी तो ये मैं आपसे, मेरा एक सवाल है जो कि लोग भी चाहते हैं कि इसका जवाब हमें मिले। आजकल बड़ा टीवी चैनल्स पे आ रहा है कि शुगर रिवर्स हो जाती है और इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसमें मेरा जो सवाल एक तो ये है कि शुगर रिवर्स कैसे होती है, दूसरा कि दिल की अगर कोई बीमारी लग जाती है, किसी को कोई भी बीमारी होती है, तो वह दवाई खाने के साथ वो जो पार्ट है बॉडी का वो ठीक हो जाता है, तो पैंक्रियाज क्यों नहीं ठीक होते दवाई खाने के बाद? शुगर बेसिकली खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बहुत सी बीमारियों का एक मजमूआ है। डायरेक्ट आज पूरी दुनिया में शुगर लाइलाज मर्ज है। और आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी पैथी के अंदर शुगर को ट्रीट किया जा रहा है वो ट्रीट नहीं हो रहे, बल्कि वो मैनेजमेंट हो रही है। अच्छा, ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका मौजूद नहीं है। बाज़ाब्ता जो हमें कहीं नजर आए, जिसके ऊपर थीसिस हो, जिसके ऊपर रिसर्च हो, 100% जिसके ऊपर हो के आपके पेनक्रियाज के जो बीटा सेल हैं उनकी डिजेनरेटिव चेंजिंग जो है वो अकर हो गई है, ऐसा नामुमकिन अभी तक। लेकिन तिब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पे जो नकाइस, जो असबाब हैं शुगर पैदा होने के। देखिए, शुगर एक हार्मोनल मर्ज है। अच्छा, और शुगर एक मेटाबॉलिज्म वाला मर्ज है, यानी गुदूदवी मर्ज है। मेटाबॉलिज्म, हमारे जिगर, पूरे जिस्म में सबसे बड़ा जो लोथरा है वो जिगर है, और जिगर हमारी बॉडी में 500 से ज्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है। अच्छा, जिगर ही हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बॉडी में बैलेंस कर रहा है। जिगर हमारे अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का जो अमल है, जिसको हम मुसफ़्फ़ी खून, जिगर हमारी बॉडी की पीएच को कंट्रोल करता है। असास और तेजाब की जो पीएच है उसको नॉर्मलाइज करता है। जिगर हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं, हाइपोथैलेमस, उसको कंट्रोल कर रहा है। आज से 20-25 साल पहले तक के जो अतिब्बा थे वो मैदे जिगर को तरजीह देते थे इलाज में, और वो कहते थे कि शुगर का इलाज भी मैदे जिगर की इस्लाह से दुरुस्त हो जाता है। तो पूरी बॉडी के अंदर है ही मैदा जिगर। हाँ, अच्छा, उस दौर में डॉक्टर हंसते थे कि यार हकीमों को मैदे जिगर के अलावा दूसरी बात ही नहीं आती। आज जदीद मेडिकल साइंस कह रही है कि जिगर 500 से ज्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है, और जिस बंदे का मैदा जिगर दुरुस्त है वो समझे सेहत के हवाले से कामिल है। हमारा चूंकि सवाल है शुगर के हवाले से, शुगर की मैनेजमेंट है, और मैं आज अब बहैसियत तबीब ये बता दूं कि जो बेस्ट मैनेजमेंट है पूरी दुनिया में वो ओनली इंसुलिन है। अच्छा, ये मैं एक तबीब खुद कह रहा हूँ, मैं हकीम हूँ, मैं तबीब हूँ। ठीक। हमारे पास लोग आते हैं बड़े एतकाद के साथ और हमें कहते हैं कि जी हमें आप शुगर की तरफ कन्वर्ट करें। हम इंसुलिन वाले पेशेंट, हम पहले तो लोगों को कहते हैं कि अगर आपकी HbA1c
جو 3 ماہ کا ٹیسٹ ہے جس میں شوگر 3 ماہ کا آپ کا پورا ایک لیول آتا ہے، اس میں اگر 8 سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ کے لیے انسولین لگانا کمپلسری ہے۔ اچھا یہ بات تو ہم نے یہ کر دی، میرا عرض کرنے کا مقصد جی یہ جی تھا کہ پینکریاز جی لبلبا افیکٹ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، جی وہ جی جو آپ بتا رہے ہیں وہ بالکل وجہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے بالکل کہ پینکریاز کمزور کیسے پڑ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک انسولین ریزسٹنس کیسے ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ ایکچولی بیماری ہوتی کیوں ہے؟ میں وہی بتانے لگا تھا کہ جگر مسلسل خراب رہنے سے فیٹی گریڈ 2 کے بعد ہماری باڈی میں شوگر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیور جگر کے اندر گریڈ 2 کا فیٹس جب آپ کی باڈی میں ڈپوزٹ ہوتی ہے نا، جی وہ گریڈ 2 لیور فیٹی نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی ابتدائی شوگر ہے۔ اچھا یہاں پہ اس کا آپ کا سوال مل چکا ہے ٹھیک، کہ جگر کا علاج اگر آپ کر لیں گے تو وہیں پہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ معدہ جسم انسانی کا حوض ہے اور تمام تر رگیں اس حوض سے وابستہ ہیں۔ معدے کے اندر جب بہت زیادہ تیزاب بنے گا، ہائیڈروکلورک ایسڈ بہت بنے گا، اس صورت میں بھی آپ شوگر کی طرف چلے جائیں گے۔ اور تیسری وجہ جدید میڈیکل سائنس میں جو شامل ہوئی ہے وہ ہمارا برین ہے، سٹریس لیول ہے۔ اچھا یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کا میٹھا کھاتے ہیں، 10 سال سے کھا رہے ہیں، ان کی شوگر نارمل ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی انسیڈنٹ میں، کسی ذہنی دباؤ میں، پریشانی میں، افسردگی میں وہ اپنے آپ کو شوگر کا مریض بنا بیٹھتے ہیں، کوئی بھی ٹینشن کی وجہ سے۔ ایبسلیوٹلی۔ تو ٹینشن اس دور میں شوگر کی تیسری بڑی وجہ ہے۔ اچھا ویسے یہ تو سوال چلتا رہے گا، جی میں نے بالکل پہلے عرض کیا ہے کہ دل کو اگر دل خراب ہو گیا جی جی تو دل کا علاج ہے، دل ٹھیک ہو جاتا ہے، بالکل ایسے یعنی باقی باڈی پارٹ ہیں، آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ کا آپریٹ ہوا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، بالکل ایسے کان ٹھیک ہو گئے، یہ لبلبا ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ لبلبا بالکل ٹھیک ہوتا ہے، 100% ٹھیک ہوتا ہے، لیکن لبلبا کو درست کرنے کے لیے دوائی سے زیادہ غذا کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یس ٹھیک ہے، یعنی یہ پوائنٹ ہے کہ ہم بہت سے مریض آج ایسے ہمارے پاس ہیں جو پچھلے 20 سال سے 10 سے ابو HbA1c میں تھے اچھا اور 400 ان کی شوگر رہتی تھی۔ آج مینجمنٹ کی وجہ سے، ڈائٹری مینجمنٹ کی وجہ سے، سٹریس لیول کی وجہ سے بہتر ہونے کی وجہ سے، اپنی نیند کی وجہ سے، اپنی سیڈنٹری لائف سٹائل سے باہر آنے کی وجہ سے آج ان کی شوگر 200 سے نیچے بھی جا رہی ہے اور HbA1c ان کا بالکل نارمل ہے۔ اچھا یہ ریورس لوگ یعنی یہ مینٹیننس ہے صرف۔ مینٹیننس ہے۔ اچھا مینٹیننس کے اندر میں نے آپ کو بتایا سب سے اہم چیز واک۔ جب ہم نے واک چھوڑی ہے، ایکسرسائز چھوڑی اور کھانوں کے اندر مرغن چیزوں کا کثرت سے استعمال کیا، کھانوں کے اندر آپ کو آج ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں، گندم جو ہم لوگ کھا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے شوگر کو ایگریویٹ کرنے کی۔ یہ گندم تو پہلے بھی کھائی جاتی تھی۔ نہ آپ دیکھیں 25-30 سال پہلے جو بیج امریکن بیج بویا گیا ہمارے اس ملک، اس دھرتی کے اوپر، اس بیج یہ ایک بہت بڑی سازش تھی کہ وہ بیج ہمیں ایسا دیا گیا کہ اس نے ہماری پوری قوم کو شوگر میں مبتلا کر مجھے دیا۔ یاد ہے کہ پہلے جو اس کا جو بوٹا ہوتا تھا یعنی پودا تھا، جی جی جب وہ پکتا تھا تو اس کا قد 6 فٹ ہوتا تھا، ایبسلیوٹلی۔ اور اس کا اب آ گیا 3.5 فٹ پہ، 2.5 فٹ پہ، 2.25 فٹ پہ، جی اور جی یہ کہتے ہی ہیں کہ اس کے اندر فل آف شوگر ہے۔ سر اس میں ایسی کیمیکل امیزش ہے اس بیج کے اندر کہ جو بندہ گندم، آپ کئی لوگ ایسے ہیں ہم ان کو گندم چھڑواتے ہیں تو ان کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، آپ کو پتا ہے پاکستان کا ہر تیسرا شخص شوگر کا مریض بن چکا ہے۔ پہلے آج سے سال پہلے تک 5واں شخص تھا۔ 1 سال 1.5 سال کے اندر جب سے ہم لوگ اس کرب میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں تو شوگر ہماری ہر تیسرے بندے کو شوگر جو ہے موجود ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ لاعلاج مرض ہے، لیکن میں آپ کو پھر یہ بتاؤں کہ اگر آپ پوری مینجمنٹ کے ساتھ، پرہیز کے ساتھ اور طب کی ایسی کامل ادویات موجود ہیں جن کا میں ابھی آپ کے پروگرام میں ذکر کروں گا، آپ اپنی بیٹا سیل کی ڈیجنریٹو چینج بھی بہتر ہوگی، لبلبا بھی پراپر کام کرے گا، اور شوگر کی وجہ سے جو 3 آرگن متاثر ہوتے ہیں، دماغ، دل اور گردے، یہ 3 میجر ہمارے وائٹل آرگن ہیں جن کو شوگر آپ کی باڈی میں جیسے ہی زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے ان کو متاثر کرتی ہے۔ اور اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم انسولین نہ لگائیں، ایلوپیتھی کی دوائی کھا لیں یا کوئی دوائی کھا لیں۔ میں ان کو کہتا ہوں دوائی آپ کی شوگر کو تو نارمل کر دے گی پر آپ کے 3 وائٹل آرگن کو سکیور نہیں کرے گی، کیمیکلز کی وجہ سے۔ ایبسلیوٹلی۔ اور انسولین اگر آپ لگا لیں گے، انسولین کیا ہے؟ جو آپ کی باڈی میں انسولین لیول بن نہیں رہا اس کو آپ آرٹیفیشلی پورا کر رہے ہیں تو آپ کے آرگن محفوظ ہو جائیں گے۔ اچھا ایک اور چیز اس میں ابھی جی آپ نے بتایا نا، یہ جو افیکٹ کر رہے ہیں، یہ دماغ کر رہا ہے اور جگر اور دل، دل، جی جی یہ یعنی یہ ان کو یہ تکلیف میں آ بالکل جاتے ہیں، ایسے، یعنی گردے بھی ساتھ میں۔ بالکل ایسے۔ لیکن ایک آج کل ایک اور چیز چل پڑی ہوئی ہے،
اور بڑی شکایت ہے، یہ جی عام جی شکایت ہے جی لوگ. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے پروگرام میں یہ بات ضرور کروں گا تاکہ لوگوں کو آپ کی طرف سے جواب صحیح مل جائے. جی جی مردانہ کمزوری بہت فیل کرتے ہیں شوگر کے پیشنٹس، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں مردانہ کمزوری جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہمارے ہیں وہ تقریباً سال بعد جب انسان کو شوگر ہوتی ہے نا تو اس کے جو امپوٹنسیز کے ایشو شروع ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ دیکھیں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جو سیکس کا نظام ہے وہ کوئی ایڈیشنل نہیں بنایا ہوا. صحیح. ہمارے یہ 3 مین آرگن جو شوگر جن کو کمزور کرتی ہے، جس میں دماغ کے اندر اللہ نے کچھ ایسے خلیات بنائے ہیں، سیلز بنائے ہیں اور کچھ ایسے الکلائڈ بنائے ہیں جیسے پیچویٹری گلینڈ ہے، غدہ نخامیہ جس کو ہم طب میں کہتے ہیں. یہ وہ غدود ہیں جو آپ کے اندر پلیئر سیلز، آپ کی خوشی غمی، آپ کا ڈپریشن، انزائٹی لیول اور آپ کے اندر وہ رطوبت پیدا کرتے ہیں جس سے آپ کے اندر سیکشول ڈیزائر پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے. شوگر پہلی فرصت میں جا کے جب اس کا اٹیک ہوتا ہے تو وہ رطوبت بننے کا عمل ختم کر دیتا ہے. یعنی وہ جو ریزسٹنس ہے شوگر ریزسٹنس کر رہی وہ کیا دماغ تک پہنچ جاتی ہے؟ جی شوگر جب بڑھتی ہے آپ کی لاس آف میموری ہوتی ہے، آپ کی وہ جو میں نے بتایا نا پیچویٹری گلینڈ جو رطوبت بناتے ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے آپ کے اندر پہلے دن جب شوگر ہوتی ہے تو رغبت ختم ہو جاتی ہے. اچھا. دوسرا آپ کا دل، یہ وائٹل آرگن ہے، یہ بھی اعضائے رئیسہ کو ہم وائٹل آرگن کہتے ہیں. یہ ایک بڑا اعضائے رئیسہ ہے جو آپ کے پورے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے. تو جن لوگوں کو دل کے پٹھے کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں تو ان میں اریکٹائل ڈسفنکشن آ جاتا ہے، جس کو آپ کہہ لیں ریپروڈکٹیو آرگن، پینس کی جو سختی ہے وہ ڈھیلا پن آ جاتا ہے. یعنی یہ دل کی کمزوری وہ جو ہارڈنیس ہے ایبسولوٹلی اس میں جو اور تیسری سافٹنیس کی طرف آ جاتا ہے، ڈھیلا پن آ جاتا ہے. یہ یعنی کہ یہ چیزیں لوگوں میں پتہ ہونی چاہیے اور یہ ہمیشہ وہی بات بتائے گا جو پڑھا لکھا طبیب ہوگا، جو بغیر مفاد لالچ طمع کے لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ آپ شوگر کے اندر اگر آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو شوگر کے علاج کے ساتھ ساتھ ان 3 میجر آرگن کو بھی سکیور کرنا ہے اپنی ڈائٹ سے، اپنی خوراک سے، اپنی غذا سے. اچھا تیسری چیز گردے ہیں. گردوں کے اندر اللہ پاک نے ایسے رطوبات، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ گردہ آپ کی باڈی کے اندر کیا فنکشن پروموٹ کرتا ہے، جتنا ٹاکسن ہے، جتنا ایسڈ ہے، جتنا مسالہ یورک ایسڈ کی شکل میں، یوریا کی شکل میں آپ کی باڈی سے سیکریٹ کرتا ہے. جب آپ کے گردوں میں ضعف آتا ہے تو گردوں کے اللہ پاک نے جو تحفظ کے لیے ایک فیٹ بنائی ہے البومین کی شکل میں، جب آپ کو شوگر زیادہ ہوتی ہے تو وہ گھلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے گردوں کے تحفظ کے لیے ایک فیٹ بنائی ہے، وہ فیٹ میلٹ ہونا شروع ہوتی ہے جس سے گردوں کے اوپر جو تحفظ کی لیئر ہے وہ پتلی ہو جاتی ہے. یعنی وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں وہ جب گوشت لینے جاتے ہیں تو وہ جو بکرے کے گردے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک چربی سی ہوتی ہے، وہ جھلی جب اترنا شروع ہوتی ہے تو اس صورت میں ہماری جو اللہ پاک نے مادہ بنایا ہے جس کو تولیدی مادہ کہتے ہیں، جس کو ہم منی کہتے ہیں، سپرمز کہتے ہیں، وہ پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں بھی ہمارے جراثیم بھی کم ہوتے ہیں اور اس میں ہماری جو ہے نا پری میچور ایجیکولیشن، بیفور ڈیو ٹائم ڈسچارج ہونے کے جو ایشوز ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا اب یہ مجھے یہ بتائیے حکیم صاحب کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ اصل چیز ہے کہ لوگوں کو ہم اس کا حل بتائیں. جی جی. بیسیکلی جب آپ کو شوگر ہوتی ہے تو آپ گھر کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں اور چوتھی بھی آپ کو باہر سے ہر جگہ میں اثر ہے. میتھی دانہ، 1 گلاس پانی لے لیں آپ، ٹھیک، اور 1 چٹکی میتھی دانہ ڈالنا ہے، ٹھیک، 1 چٹکی کلونجی ڈالنا، ٹھیک، اور تقریباً 1 انگلی کے برابر رنگ والی دارچینی. 2 طرح کی ہوتی ہے. اچھا رنگ والی بھی ہوتی ہے؟ رنگ والی دارچینی سری لنکن دارچینی ہوتی ہے، ملتی ہے مارکیٹ میں؟ پاکستان میں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے رنگ والی، بلکہ ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ بھی موجود ہے، پنسار کی دکان تو دور کی بات. رنگ والی دارچینی کی پاکستان کی جو انڈین دارچینی ہماری آ رہی چھال والی، کمپیریٹیولی ایفیکیسی 70% زیادہ ہے اور اس کے نیوٹریشن ویلیوز بھی 70% زیادہ ہے. تو رنگ والی دارچینی کا 1 ٹکڑا ڈال کے آپ اس کو ڈھک کے رکھ دیں اور صبح اس کو چھان کے بھون کے اس کے اندر آدھا کپ بھر کے گلاب ڈال دیں. ٹھیک. آپ صبح نہار منہ پینا شروع کر دیں، گرم نہیں کرنا آپ. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو میتھی دانہ وہ چبائیں بھی ساتھ ساروں کو کہ صرف پانی پیئیں گے؟ نہیں، میتھی دانہ کو نہیں چبانا، آپ نے بس بھگو کے رکھ دینا، اس کو چھان کے بھون کے. ٹھیک ہے. تو سردیاں ہو تو ہلکا کوسا کر سکتے ہیں، گرمیوں میں وہ تازہ پانی ہی آپ پی لیں. ٹھیک. اور اس کے اندر آدھا کپ ارک گلاب ڈال دیں. ٹھیک ہے. آپ امیجن کریں جن لوگوں کو شوگر کی دوائیاں کھا رہے ہیں یا انسولین پہ ہیں یا کسی بھی حکمت کی ہومیو کی دوائی کھا رہے ہیں اور شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، یہ عمل کر لیں. سیفسٹ عمل ہے اور اللہ کے حکم سے 7 دن کے بعد آپ اپنی شوگر کو مانیٹر کریں، گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے. اچھا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجیے پھر یہ دوبارہ جو چیزیں بتائیں.
ایک گلاس پانی لے لیں, ٹھیک اس میں ایک چٹکی میتھی دانہ ڈال لیں ٹھیک اور ایک چٹکی کلونجی ڈال لیں, سیاہ دانے, جس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں بھی ذکر ہے, جس میں شفا اللہ نے لکھی کہ اگر کوئی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور موت کے علاوہ تمام بیماریوں میں ان کالے دانوں میں شفا ہے. اور تیسری چیز ہے سنیمم کا دار چینی, اور دار چینی میں میں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ایک پاکستان میں چھال والی ملتی ہے چھلکے, ایک ہوتی ہے رنگ والی گول گول, رنگ والی دال چینی آپ نے لینی اور اس کو آپ نے بھگو کے رکھ دینا. صبح اس کو چھان کے پن کے آدھا کپ ارک کے گلاب ڈالیں اور وہ پی لیں. 7 دن کے بعد آپ اپنی شوگر چیک کروائیں, آپ کی شوگر اللہ کے حکم سے گریجولی کم ہونا شروع ہو جائے گی. تو یعنی جتنی کمزوری محسوس ہوتی ہے وہ کمزوری اس سے آپ کی دردیں بھی ٹھیک ہوں گی, ٹھیک ہے, آپ کی باڈی انرجیٹک ہوگی, اور آپ کے چہرے کے اوپر جو شوگر کے آثار نظر آتے ہیں, جو آپ کو شوگر ہوتی ہے سٹریس کی وجہ سے, وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اب 3 آرگن جو 3 میجر ہیں ان کو بھی آپ نے مضبوط کرنا ہے. مثال کے طور پہ دل کی مضبوطی کے لیے 2 چیزوں کا استعمال آپ نے کثرت سے کرنا ہے. دل کو ایک مربع بہی سفر جل, جس کے بارے میں سیب کی طرح کا ہوتا ہے پر ذرا بھاری ہوتا ہے, وہ مربع آپ کھانا شروع کر دیں. مربع نہ کھائیں, اس کو دھو کے پھل کو کھا لیں. اچھا ایک سیکنڈ, جی اب کسی کو شوگر ہے جی جی تو وہ تو مربع تو چینی میں بنا ہوا ہوتا ہے. نہیں, میں نے عرض کیا کہ مربع جو ہے نا اس کو اچھی طرح آپ دھو لیں, پھر بھی مٹھاس رہ جاتی ہے, لیکن وہ الحمدللہ مربع بہی چونکہ وہ تھوڑا سا حابس تصیر ہوتا ہے, اگر اس کے اندر تھوڑی سی مٹھاس رہ بھی جائے گی تو وہ آپ کے لیے معتدل مزاج ہو جائے گا, لیگزیٹو ہو جائے گا. اچھا اچھا, اور آپ اگر پھل کو بھی شوگر فری بنانا چاہیں مربع تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں, ٹھیک, وہ بھی آپ ہو سکتا ہے, پھل کھا لیں آپ. اچھا ابھی آپ بتا رہے تھے بہی کا مربع, بہی کا مربع استعمال کریں. اور دوسرے نمبر پہ کدو کے بیج. اچا کدو کا یعنی بیج کھول کے یا نہیں پمکن بیج جو سیڈ ہے نا وہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں جو باہر کے ہیں. پہلے پاکستان میں وائٹ کلر کے آتے تھے, اب پوری دنیا میں وہ آ گئے دوسرے گرین والے, لائٹ گرین. وہ آپ جناب وہ 1-1.5 چمچ صبح 1-1.5 چمچ شام کو کھائیں, وہ آپ کے دل کی ہیلتھ کے لیے بہت زبردست چیز ہے. تیسری چیز تلبینہ. اچھا تلبینہ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے. تلبینہ کیا ہے؟ تلبینہ در حقیقت صرف 3 چیزیں ہیں, جو کا دلیا, دودھ اور شہد. یہ تلبینہ یعنی جو کا دلیا پسا ہوا, دودھ اور گرگرا ہوا ہوتا ہے, ہاں دردرا جسے, اور دودھ اور شہد. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزوں کا نام تلبینہ ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے بادام ڈالنے ہیں, کوئی ڈرائی فروٹ نٹس ڈالنے ہیں, وہ آپ کی اپنی سواب چیز ہے. یہ دل کے لیے بڑی مفید چیز ہے تلبینہ. ہاں جی. دماغ کے لیے آپ صبح نہار منہ یا رات سوتے ہوئے بادام اور اخروٹ ان کا تھوڑا سا جو ہے نا مکسچر بنا کے آپ استعمال کریں, آپ کی دماغ کی ہیلتھ بہتر ہوگی. یعنی بادام اور جو اخروٹ ہے, بادام اور اخروٹ, اس کی کیا مقدار کتنی ہوگی؟ یہ 7-8 دانے 10 دانے تک بادام کھا لیں, اچھا, اور 2 یا 3 اخروٹ کھا لیں. ٹھیک, یہ کوسا دودھ ہے اوپر سے, یعنی اوپر کوسا دودھ پی لیں, ہاں, اس سے دماغ روشن ہو جائے گا. دماغ جو شوگر کی وجہ سے ضعف دماغ ہے, ویکنس ہے, وہ ریکٹیفائی ہو جائے گی. اور تیسری چیز گردے جو متاثر ہوتے ہیں, جی جی, اس کے لیے میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ انجیر آدھا کپ جو ہے نا وہ آپ لے لیں, روغن بادام, اس میں 7 عدد انجیر کو ڈپ کر دیں, روزانہ 1 انجیر کھانا شروع کر دیں. یہ 21 دن عمل کریں, آپ کے گردے الحمدللہ مضبوط ہوں گے, آپ کے وائٹامن ڈی آپ کا ٹھیک ہوگا, آپ کی ہڈیاں جو شوگر کی وجہ سے کمزور ہوتی ہیں, آپ کا وزن کم ہو رہا ہوتا ہے, وہ سٹیبل ہوگا. یعنی انجیر کی وجہ سے, جی جی, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو وزن کم ہو رہا ہے وہ انجیر کی وجہ سے وزن بڑھے گا, ہاں, یعنی کہ جو یا ایکسٹرا آرڈنری بڑھ جائے گا, جو ریکوائرڈ کو جو اسکیلیٹن کا ڈھانچہ ایبسولوٹلی جو آپ اصل صحت میں تھے شوگر سے پہلے, آپ وہاں پہ انشاءاللہ آ جائیں. اب آتے ہیں حکیم صاحب, بڑے آپ نے مفید مشورے دیے, اور بڑا واقعی لوگ اگر اس پہ عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. واقعی وہ جو ریورسل والی بات ہے کہ شوگر ریورس ہو سکتی تو ہو سکتی ہے اگر اسی طریقے سے اگر چلتے رہیں. اچھا, اب ایک اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ, یہ کیوں بڑھتا ہے, اور اس کا علاج بھی آپ نے بتانا ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, لیکن بعض اوقات ہمارے مشترکہ اسباب کی وجہ سے یہ دونوں بیماریاں اکٹھے بھی ہو جاتی ہیں. اچھا, مشترکہ اسباب کیا ہیں؟ مشترکہ اسباب یہ ہیں کہ جب سردیاں آتی ہیں, ٹھنڈ کی وجہ سے ہماری واک, ہماری ایکسرسائز اور ہمارا چلنا کم ہو جاتا ہے. تو جب آپ چلیں گے نہیں, ایکسرسائز نہیں کریں گے, تو آپ کی باڈی میں جتنے رطوبات ہیں, تیزابی مادے ہیں, ٹاکسیکیشن ہے, وہ رکنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کا بلڈ تھک ہونا شروع ہو جائے گا, خون گاڑھا ہونا شروع ہو جائے گا. ادھر آ جائے, ٹھیک ہے جی. اچھا, ہم کولیسٹرول کی بات کریں. کولیسٹرول بھی جگر کی خرابی سے ہوتا ہے, اور کولیسٹرول کے اندر آپ امیجن کریں
آپ پوری دنیا کے اندر لیسن کی ریسرچ موجود ہے کہ لیسن کے اندر ایک ایسا کانسٹیٹوئنٹ موجود ہوتا ہے جو آپ کے ٹرائیگلسرائڈ، آپ کا کولیسٹرول اس کو کم کرتا ہے. ہاں جی، لیکن میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ پودینے کی چٹنی کا استعمال بحیثیت دوائی کر لیں، یعنی صرف پودینے کی چٹنی، کچھ اور کچھ نام نہیں میں آپ کو ریسیپی بتا رہا ہوں، نام ہے پودینے کی چٹنی، اس کے اندر 5-7 چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ 2 گٹھی پودینہ لے لیں، 2 گٹھی، ٹھیک، 1 چھٹانک ادرک لے لیں، ٹھیک، 1 چھٹانک لہسن لے لیں، 1 چھٹانک اناردانہ لے لیں. اس کے بعد آپ نے لینا ہے اس میں زیرہ سفید کا پاؤڈر 1.5 چمچ، اجوائن اپنے گھر ہی بنا لیں، جی اجوائن کا پاؤڈر 1 یا آدھا چمچ ڈال لیں، کالی مرچ آدھا چمچ پاؤڈر، اور اس کے بعد آپ نے اس میں نمک حسب ذائقہ ڈال لیں، اور باقی ماشاءاللہ یہ چٹنی آپ کی تیار ہے. اور یہ ادویاتی چٹنی ہے. اچھا، ہر کھانے کے ساتھ 3-3 4-6 چمچ کھائیں اور واک کریں، اور چکنائی، بیکری، فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کریں. دیکھیں 2 چیزیں دونوں چکنائی تو دودھ میں بھی ہوتی ہے، اس کا کیا کریں؟ نہیں دیکھیں وہ 2 چیزیں، ایک ہوتی ہے سیچوریٹڈ فیٹ، ایک ہوتی ہے انسیچوریٹڈ فیٹ. کچھ فیٹس ایسی ہوتی ہیں جو بلاکس ہوتی ہیں، ڈپوزٹ ہوتی ہیں، اور کچھ فیٹس ایسی ہوتی ہیں جو جزء بدن بنتی ہے. تو اس لیے وہ جو اگر آپ دودھ کو ابال لیتے ہیں تو اس کی وہ چکنائی نہیں رہتی جو آپ کی باڈی میں فیٹس پیدا کرتی ہے. ایبسولوٹلی بلائی کو اتار لیں، آپ اس کو سیچوریٹڈ کر کے لے لیں. اچھا، میٹھے کھانے سے، میٹھا زیادہ کھانے سے، جو لوگ میٹھے کے شوقین ہیں ان میں ٹرائیگلسرائڈ بڑھتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کولیسٹرول ہے وہی ٹرائیگلسرائڈ ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ ٹرائیگلسرائڈ جو ہے وہ بیسیکلی میٹھا کھانے کے جو شوقین ہیں، جو لوگ چاکلیٹس بہت کھاتے ہیں، شوگر کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، چائے میں، میٹھے میں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، اور بیکریز کی آئٹم زیادہ کھاتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں، تو ان کا ٹرائیگلسرائڈ بڑھ جاتا ہے. اور ٹرائیگلسرائڈ دل کے لیے بہت خطرناک ہے، یہ کلوٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو اس کی لمٹ کتنی ہونی چاہیے ویسے ٹرائیگلسرائڈ کی؟ ٹرائیگلسرائڈ آپ کی باڈی میں 200 سے نیچے ہونا چاہیے نارمل، اور جو کولیسٹرول ہے وہ 150 سے نیچے ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تقریباً بوڑھے اور تو دور کی بات، جو بچے ہیں ٹین ایج کے، ان کا ٹرائیگلسرائڈ بھی بڑھا ہوا ہے ٹی جے، اور ان کا کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، بہت زیادہ بڑھا. جی، تو ایک تو یہ بڑی بہترین چیز ہے پودینے کی چٹنی، ایبسولوٹلی. دوسری چیز ہے یورک ایسڈ. اچھا، یورک ایسڈ یہ ایک ایسا تیزابی مادہ ہے کہ جب آپ کے گردوں کے فیل میں نقص آتا ہے، گردے صحیح طرح اس کے جو نیفرون ہیں وہ آپ کے ٹاکسن کو نکال نہیں پاتے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو کیمیکل ہے، جو باڈی کے اندر ہے، وہ کرسٹل کی شکل اختیار کر گئے. ایک بالکل میں پھر دیکھیں گے لوگ یہ کہیں گے کہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ لوگوں کی سمجھ کے لیے. جی وہ یہ کرسٹلز میں کیوں کنورٹ ہوتا ہے؟ کوئی ریزن تو ہوگی نا وہ کرسٹل میں کنورٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ کی جو گردے کی چھانی ہے وہ آپ کی باڈی کے اتنی زیادہ اس میں سوزش ہو گئی ہے کہ وہاں پہ وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، یورک ایسڈ اب وہ پوری طرح خارج نہیں ہوتا، پھر وہ بلڈ میں. میرا سوال جی کہ وہ کیوں رکنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں اتنی ہو جاتی ہے؟ وہ سوزش کی وجہ سے. سوزش کیوں ہوتی ہے؟ سوزش ہوتی ہے جب آپ ایکسیس پروٹین لیں گے. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ ایکسیس پروٹین لیتے ہیں نا تو یورک تیزابی مادہ بہت تیزی سے بنتا ہے. اچھا آگے دیکھیں، اب ایک مثال ہے کہ ایک پائپ ہے، اس کے اندر سوراخ جو ہے نا وہ 10 ml جانے کا ہے، اور 20 ml یا 30 ml پروڈکشن ہو جائے گی، تو وہ پھر پائپ آگے سے کیا ہوگا، سڈن بلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ جب آپ پروٹین، آپ دالیں بھی کھا رہے ہیں، آپ گوشت خور بھی ہیں، صبح دوپہر شام گوشت کھا رہے ہیں، تو آپ کا جگر بھی فیٹس پکڑ لے گا، اور آپ کی باڈی میں پروٹین بڑھنا شروع ہو جائے گا. پروٹین بڑھنا بھی اس کی ایک وجہ ہے، اور گردوں کے اندر جو نیفرائٹس کے جو ایشوز ہیں، نیفرون آپ کے جو گردے کی چھانی ہے اس کی سوزش بھی اس کا ایک سبب ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو پرہیز یہ کرنا ہے. دیکھیں یہ کہاں اٹیک کرتا ہے، آپ کے انگوٹھے ٹخنے کے اوپر اتنا سویر کلاٹ جا کے رکتا ہے کہ آپ چل نہیں سکتے. اچھا، جس کا یورک ایسڈ بڑھتا ہے اسی کو پتا ہے کہ وہ تکلیف کتنی ہے. ایڑی میں بھی تکلیف آ رہی ہے، ایڑی میں آ جاتی ہے، جوائنٹس میں عموماً آتی ہے آرتھرائٹس کی. نچلے پاؤں کے حصے میں زیادہ تر یورک ایسڈ کی ہوتی ہے، بعد میں ٹریول کر کے چھوٹے جوائنٹس میں بھی آ جاتی ہے. لیکن یہ کہ شروع میں جو انیشلی ہے نا علامت وہاں پہ آتی ہے، یعنی جو پاؤں کا انگوٹھا اور ایڑی، اس میں آپ کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے، سوزش آ جاتی ہے. طب کے اندر الحمدللہ بہترین سیف علاج موجود ہے. یعنی آپ کا مطلب کہ بغیر آپریشن کے
جو ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں آپریشن نہیں ہوتا. نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نا جی کہ وہ پتھری پڑ گئی جس کو آپریٹ کرنا ہے, اس میں وہ پائپ لگانا ہے اور اس میں جناب وہ جو اسٹنٹ ڈالنا ہے. ہاں وہ بیسیکلی ہوتا ہے گردوں میں پتھریاں بننے سے. اچھا تو وہ اسٹینوسس کے ایشوز ہوں تو وہ اس میں ڈالتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ جو یورک ایسڈ ہے نا اس سے بھی پتھری بنتی ہے, اگر یہ زیادہ باڈی میں رہنے لگ جائے تو اس سے پتھری بھی بنتی ہے, یہ کلاٹ بھی بناتا ہے, یہ دل کے لیے بھی خطرناک ہے یورک ایسڈ. لیکن یہ کہ ہماری 2-3 دوائیاں ایسی ہیں جس کے اندر سرنجان شیریں اور زیرہ سفید. یہ سرنجان شیریں کیا ہے جی؟ سرنجان شیریں لکڑی ہے, جیسے وہ ملٹی ٹائپ ہوتی ہے اس طرح کی ایک لکڑی, ایزیلی اویلیبل ہے, عام اویلیبل ہے. سرنجان شیریں پین کلر ہے, بلکہ اس میں ہم 3 چیزوں کا مرکب ڈال دیتے ہیں اکثر. ازگن نگوری جس کو اشواگندھا کہتے ہیں, ازگن نگوری 1 چھٹانک, اور 1 چھٹانک سرنجان شیریں اور 1 چھٹانک زیرہ سفید. زیرہ سفید اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے جو ڈائیوریٹک ہے, پیشاب کے ذریعے آپ کی باڈی سے ردی مادوں کو خارج کرتی ہے اور سوزش اتارتی ہے. اور جگر کا جن کو لوگوں کو مسئلہ ہو, کسی کو جوائنٹس ہو جائے, اور یہ پہلے اس کا پھر دوبارہ بتا دیجیے کہ جو ابھی یہ یورک ایسڈ کا جی اس کے اندر ہے ازگن نگوری 1 چھٹانک, سرنجان شیریں 1 چھٹانک اور زیرہ سفید 1 چھٹانک. ان تینوں چیزوں کو لے کے آپ پسوا لیں اور صبح شام 1-1 چمچ کھائیں خالی پیٹ. آپ یعنی پانی کے ساتھ لیں, پانی کے ساتھ پاؤڈر ہے نا ویسے نہیں کھایا جائے گا. 1 ٹی اسپون آپ پانی کے ساتھ لے لیں. آپ کی جو یورک ایسڈ کا معاملہ ہے 8, 9, 10 تک چلا جاتا ہے. باڈی کے اندر جو میلز ہے نا اس کے اندر یورک ایسڈ 7 سے نیچے تک رہنا چاہیے, فیمیلز کے اندر یہ 6 سے نیچے تک رہنا چاہیے, بچوں کے اندر یہ 5.5 سے نیچے تک رہنا چاہیے. تو یہ 8, 9 پہ بھی چلا جاتا ہے, ایون 11, 12 پہ چلا جاتا ہے. چلنا ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے سر. حضرت یہ میں کہتا ہوں مسلسل جن کو یورک ایسڈ رہتا ہے وہ کل کو دل کے مریض بھی بن سکتے ہیں. اچھا یعنی گردے بھی اگر ختم ہو گئے, گردے اس میں ڈیمیج ہوتے ہیں, کریٹنن یوریا کو متاثر کرے گا, کل کو آپ کی جو رینل کے فنکشن ہے اس کو ڈسٹرب کرے گا. تو یورک ایسڈ کو وہ بھی اس کا مطلب 1 سے اوپر ہو جاتا ہے جی 1.2 نارمل ہوتا ہے. پھر وہ جب آپ کا کنٹینیوسلی یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو آپ کا کریٹنن اور یوریا دونوں بڑھتے ہیں. وہ 50 سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے, یہ 1.2 سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے. اچھا اس سے پھر نقصان ہوتا ہے اوبویسلی, اس سے پھر آپ کے گردے, آپ کا جگر اور بہت سی چیزیں آپ کی. اچھا جگر کو آپ بہتر کرنے کے لیے کچھ بتا رہے ہیں؟ جی جگر کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے زیرہ سفید. اچھا جن لوگوں کا فیٹی لیور ہے, اچھا جگر بڑا ہوا ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ 1 چمچ بڑا رات کو سوتے ہوئے زیرہ سفید 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں, صبح اس کے چھان کے پون کے پانی پی لیں. اچھا 7-8 دن بعد آپ اپنا, جن کی باڈی میں سوزش ہے, جن کا جگر کا سائز بڑا ہوا ہے, فیٹی لیور ہے, اللہ کے حکم سے وہ معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جی جانے سے پہلے, یعنی پروگرام کا وقت آپ کو پتا ہے بڑا مختصر ہوتا ہے, تو یہ جانے سے پہلے ایسی چیز 5 ضرور بتا دیجئے جو شوگر کے مریضوں کے لیے, یعنی ایک تو پرابلم ہو جاتی ہے جگر خراب ہو گیا, گردے خراب ہو گئے, اور یہ جو دماغ کی طرف آپ فرما رہے ہیں کہ ادھر خرابی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ان تینوں کو بہتر کرنے کے لیے 5 ایک ایسی چیزیں ضرور بتا دیں تاکہ شوگر کے لوگ وہی آپ کی بتائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں اور بہتر ہو جائیں. جی بالکل جی, 5 چیزیں جو شوگر کے مریض کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں نمبر 1 8 گھنٹے نیند, جو اللہ پاک نے رات آرام کے لیے بنایا, دن کام کے لیے بنایا. تو ہمارے ہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ لوگ, لیکن آپ ذرا غور فرما لیجئے کہ جو لائف سٹائل ہو گیا ہے, جی جی, اور اس لائف سٹائل کے حساب سے تو لوگ جو ان سے ہیں وہ 2-3 بجے تو نارملی سوتے ہیں, یہ وجہ, اور صبح پھر وہی 7-8 بجے آفس جانا ہے یا بزنس پہ جانا ہے, تو وہ نیند کیسے پوری کریں؟ اصل میں خان صاحب پوری دنیا کے اندر ایک ریسرچ ہے کہ رات کو 11 سے لے کے 3 بجے تک ہماری باڈی کے اندر ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں کہ جو پورا دن کام کاج کر کے ہمارے عضلات, ہمارے اعصاب جو تھک جاتے ہیں, وہ ہارمونز ان کو ریپیئر کرتے ہیں, یعنی توڑ پھوڑ کو نارمل کرتے ہیں. باڈی توڑ پھوڑ. اب مجھے بتائیں کہ ہم پورا دن کام کرتے ہیں, اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں, اپنے بزنس میں ساری ادائیگیاں کرتے ہیں, اس کے بعد جب رات کو بھی ہم نہیں سوئیں گے, جب ریپیئرنگ کا وقت ہے, تو کتنے دن ہماری باڈی ہمارا ساتھ دے گی؟ تو رات 11 سے لے کے 3 بجے تک کی نیند ہر بندے کو, 8 گھنٹے دونوں نہیں, میں تو یہ ایک پیک پوائنٹ بتا رہا ہوں نا, یہ ایک دنیا کی ریسرچ بتا رہا ہوں. 8 گھنٹے ایک صحت مند آدمی کے لیے نیند ضروری ہے, لیکن جیسے جیسے انسان 40, 50, 60 کو چھوتا ہے تو وہ 7-6 گھنٹے بھی نیند آئی تھی. یہ ایک نیچرل چیز ہے. نمبر 2 ایکسرسائز اور ورزش شوگر کے مریض کے لیے بہت ضروری ہے. نمبر 3 موبائل کا جو سکرین ٹائم ہے اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. وہ کتنا ہونا چاہیے ویسے سکرین ٹائم؟ اگر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ کو اپنے موبائل کو ٹائم, وہ بھی کنٹینیوسلی نہیں, 15 منٹ دیکھ لیا آپ نے, آدھا گھنٹہ دیکھ لیا, اور وقفے سے, ہاں, یعنی پورے 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے آپ وقفے سے موبائل کو دے سکتے ہیں. ظاہر بات ہے کاروبار بھی موبائل سے وابستہ ہے, لوگوں کے ساتھ روابط بھی موبائل سے وابستہ ہے, تو موبائل
ہائرنگ کا بھی باعث ہے. جن لوگوں کو کانوں میں سنائی کم دیتا ہے ان کے لیے بھی موبائل بڑا خطرناک ہے. اس سے کوئی ریز پاس ہوتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جو شوگر کا مریض ہے اس کو اپنی خوراک کے اندر بہت زیادہ بیلنس ڈائٹ لینی ہے. کالے چنوں کا بھی استعمال کرنا ہے, پودینے کی چٹنی کا بھی استعمال کرنا ہے, اور میٹھا بالکل اس نے جو ہے نا ختم کر دینا ہے. دل کرے تو پھر نہیں, قدرتی مٹھاس لے لیں, جیسے پھلوں کی ہے. شکر کا استعمال کر لیں, یا ہمارے پاس شکر تو چینی بھی تو بھائی شکر میں سے نکلتی ہے. نہیں, لیکن وہ دیکھیں چلو کیمیکل ڈل گیا ہے وائٹ کرنے کے لیے, بالکل, لیکن چینی تو پھر گڑ اور شکر میں ہے نا. ایبسولوٹلی ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کہا نا کہ اگر بہت ضروری ہے تو آدھی چمچ تک شکر یا خالص شہد کا استعمال کر لیں, اتنا نقصان دہ نہیں ہے. نمبر 5, اور آخری چیز شوگر کے مریض کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو, چاہے وہ گھریلو سٹریس ہے چاہے وہ کاروباری سٹریس ہے, اس سے باہر نکالے. اپنے آپ کو بھی ٹائم دے, اپنے ٹائم کے لیے 2-4 یعنی کہ آپ مہینے بعد کہیں آپ 2-3 دن کے لیے ہیل ایریاز میں جا سکتے ہیں. 2-4-6 ماہ بعد آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اللہ پاک کے گھر جا سکتے ہیں. جو لوگ مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان, یعنی آپ کو مطلب 5 وقت نماز بھی تو یہی چیز ہے. جی, نماز تو پڑھنی ہے نا, وہ تو فرض ہے. وہ بھی دیکھیں نا جی, وہ ایکسرسائز بھی تو ہے نا, آپ کی بہترین ایکسرسائز ہے. یعنی کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا بلڈ اس وقت دماغ کے ان خلیات کو جا کے چھوتا ہے کہ پورے دن میں کوئی ایسا لمحہ ہی نہیں آتا. اگر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے اندر ضعف دماغ اسی وجہ سے تو آتا ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ جب سجود کرتے ہیں تو اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی ہے, پر اللہ نے اس میں میڈیکلی بھی فائدے رکھے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کا مطلب کہاں ہے تاکہ لوگ آپ وہاں پہ ملیں اور اپنا علاج کروائیں. جی بہت شکریہ. میرا دواخانہ وحدت روڈ گوہر سینٹر, یعنی وحدت روڈ, جی گوہر سینٹر ہے. جہاں کہاں؟ یہ وحدت روڈ لاہور میں. نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں, لیکن وحدت روڈ پورے میں کس جگہ کے اوپر؟ گوہر سینٹر ہے جہاں پہ آپرا اسٹاپ ہے. اچھا, آپرا اسٹاپ. جی بالکل, وہاں بٹ سویٹ ہے, اس کے ساتھ ہی اسلامک شہد والے ہیں, اس کے لوئر گراؤنڈ میں مطلب صدیقی کے نام سے میرا دواخانہ ہے. اچھا, جہاں وہ ہمدرد والے بھی؟ جی بالکل, ایبسولوٹلی. باہر ہمدرد والے ہیں اور ساتھ ہی وہاں میرا مطلب. اوقات کار کیا ہے؟ میں تقریباً 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک اپنے مریضوں کو عموماً ٹائم دیتا ہوں. اور مجبوری کی حالت میں جو لوگ دوسرے شہر ملکوں سے آتے ہیں تو میں دن میں بھی آ جاتا ہوں, یعنی فون کر کے. بالکل, میری اویلیبلٹی ہوئی تھی. بہت شکریہ آپ کا حکیم صاحب, آپ نے بڑے مفید مشورے دیے. ناظرین, میں یہ ضرور کہوں گا کہ حکیم صاحب نے یہ کہا ہے کہ 8 گھنٹے نیند ضروری ہے. یعنی 70 سال اگر ایک بندے کی ایج ہے تو اگر 8 گھنٹے سوئے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ 70 سال میں سے تقریباً کوئی 20 سے 22 جو سال ہیں وہ سوئے گا. اچھا, اگر وہ سوئے گا تو باقی جو معاملات وہ بچے تقریباً کوئی 40 سال تقریباً بچ گئے, 40 یا 45 سال. اچھا, اس 45 سال میں سے بھی اگر 15 سال آپ نکال رہے ہیں جو لڑکپن اور بچپن کے ہوتے ہیں, جہاں کوئی نہ کمانے کا پتہ نہ کچھ ہے, تو باقی ایج رہ جاتی ہے 25 سے 30 سال. تو کیا ناظرین اس 25 سے 30 سال کی عمر کے لیے اتنی پریشانیاں, اتنی ٹینشن ہے, یہ کر لیں وہ کر لیں, اس کا حق کھا لیں, اتنے پیسے چاہیے, کیوں؟ اس کا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.